मुनाफिक लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और जब नमाज के लिए उठते हैं, रुको 21, तो जब नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए उठते हैं, खुदा को कम ही याद करते हैं। ये कुफ्र व ईमान के दरमियान डावाडोल है। ए अहले ईमान, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, सबसे निचला तबका। एक हदीस में 3 क्वालिटीज़ बताई गई और एक हदीस में 4 क्वालिटीज़ बताई गई हैं। खालिस जो मुनाफिक है उसकी क्वालिटीज़, झगड़ा करे तो बकवास बात करे, ये एक एक्स्ट्रा है। और दूसरे 3 हमने जो पढ़ा था, मुंह खोले तो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले, ख़राब बात के लिए ज़बान खोले। कोई मुसलमान जो अपने आप को मोमिन कहता है, अल्लाह ताला को यह हरगिज़ नहीं पसंद है, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, किसी पर जुल्म किया गया हो, कोई उसको ख़राब बातें सुनाता है, बस उसके लिए है कि वो जितना जुल्म करता है उतना उसके साथ भी जुल्म किया जा सकता है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफ्र व ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, तो वो सब पक्के काफिर हैं। ऐसे लोगों के लिए जलील व ख्वार कर देने वाली सज़ा मुहैया की गई है। आयत नंबर 149 में बताया गया कि अगर तुम कोई भलाई एलानिया करो या खुफिया करो या किसी का कसूर माफ़ कर दो, तो अल्लाह ख़ुद भी बड़ा माफ़ करने वाला है और हर बात पर अल्लाह ताला कादिर है। नेकी छुप कर भी किया जा सकता है या ज़ाहिर करके भी किया जा सकता है, लेकिन दिखावा मकसद ना हो, रियाकारी मकसद ना हो। रुकू 22, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर नाजिल करो, तो इससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से भी कर चुके हैं। उससे तो उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को अलानिया दिखा दो। उनके जुर्म की तारीख लंबी है, कुफ्र में इतने बड़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया और ख़ुद कहा कि हम ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह को कत्ल कर दिया है। हालांकि फिल वाक़े उन्होंने ना उसको कत्ल किया न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा बना दिया है। असल बात यह है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। ये अहले किताब लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, सूद खाते हैं, लोगों के माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं, मगर उनमें से कुछ पुख्ता इल्म रखने वाले हैं। पुख्ता इल्म, रासिकुन फिल इल्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी इल्म में पुख्ता वो लोग हैं जो मंजिल मिनल्लाह वही के मुतलाशी होते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुआ है उसके तलाश में रहते हैं। अल्लाह का हुक्म क्या है इस मामले में, अल्लाह का फरमान क्या है, उसके तलाश में रहते हैं और दलील व रहनुमाई हासिल करते हैं, फिर उस पर पाबंदी से अमल करते हैं। ये रासिकुन फिल इल्म, इल्म में पुख्ता लोगों की निशानी है। तो अपना मुहासिबा करें, अगर हमने कहीं काम नहीं कर रहे रब के मुताबिक तो हम इल्म में पक्के नहीं हैं। इल्म ना रहने की वजह से भी बहुत सारे लोग अमल नहीं करते हैं और इल्म आ जाने के बाद दूसरी जगह जो बताया गया ज़िद और हर धर्मी की वजह से भी नहीं मानते। लेकिन जो खालिस इल्म रखते हैं, पक्का इल्म रखते हैं, ना तकलीद करते आबा और अजदाद की, ना किसी पीर और मुर्शद की या ना किसी इमाम की तकलीद करते हैं, यानी पाबंदी से जो अल्लाह का दीन है उनमें जमकर रहते हैं। जो ऐबों पर पर्दा डालते हैं उनके बारे में अहदीस में बहुत ताकीद आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त ही बढ़ाता है, इज़्ज़त बढ़ती ही जाती है, इज़्ज़त में कमी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ़ कर दिया जाएगा बजज़ ज़ाहिर गुनाह करने वालों के, और वो गुनाह ये है कि आदमी रात को कोई काम करे, फिर जब सुबह हो तो अगरचे अल्लाह ने उसके अमल को पर्दा डाल दिया था, वो लोगों से कहता फिरता है कि मैंने फ़लाँ
رات میں یہ کام کیا ہے، یعنی خراب کام کرو، گناہ کے کام کرو اور لوگوں میں اس کے بارے میں بات کرو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا ہے۔ تو گناہ اگر انجانے چھپ کر بھی ہو گیا ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ سے مغفرت مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جائیں گے، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے فلاں فلاں کام بھی کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی نہیں دکھائیں گے میدان حشر میں، یعنی اس کو اپنے انڈر میں لے لیں گے، جیسے کوئی ہم کسی کے گلے ملتے ہیں تو پھر ہاتھوں میں اس کو لیا جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ لیں گے، پھر اس کا نام اعمال دیں گے اور اس کی جو بھی غلطیاں ہیں اس کو چھپا دیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کوالٹی نصیب کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا اور سب کے بعد دوزخ سے نکلے گا۔ وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری نہ کرو، چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تو فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہ سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ کر دیے جائیں۔ اس کے لیے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بدل دیا جائے گا برائیوں کو نیکیوں سے۔ یہ سن کر وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو کچھ اور بھی کام کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ہنس دیے، یعنی جو عیبوں کو چھپاتا ہے ان کے بہت سارے ریوارڈز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنائے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بنائے۔ رکوع 23، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح تم سے پہلے کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، جیسے پہلے انبیاؤں کے طرف وحی بھیجی گئی تھی، دین حق بھیجا گیا تھا، اتمام حجت ہو چکی تھی، اور قیامت کے دن جو اتمام حجت ہو گئی، نبیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم کر دیا ہے، تو تمہارے پاس اب قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا، ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اے رب میرے پاس یہ چیز نہیں آئی۔ یہ حجت ہے، یعنی ہمارے گھروں میں قرآن کا موجود رہنا ہی یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہی حجت بن جائے گی کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو پوچھے جانے پر سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو اس دن سب شہادتیں ان لوگوں کے خلاف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو ہمارے حق میں گواہی دینے والوں میں شامل فرمائے۔ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تو جان لو اس بات سے، ڈر جاؤ کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور وہ پکڑ سکتا ہے، پکڑے گا، تو اسی لیے اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، کسی کے عزت میں یا کسی چیز میں ایکسٹریم چلے جانا، جس کا جتنا حق ہے اس سے بڑھ کے اس کو بنا دینا اور اتنا بڑھا دینا کہ پھر وہ شرک بن جائے۔ جیسے والدین کا ایک حق ہے، والدین کو پھر خدا نہیں بنا سکتے،
شوہر کا ایک حقوق ہے، شوہر کو خدا نہیں بنا سکتے ہم. استاد ہے، استاد کا ایک حد ہے، یعنی ہر رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھا ہے. اسی طرح نبی اور رسول ہے، ان کا بھی ایک حد ہے جہاں تک تعظیم کی جاتی ہے. ایکسٹرا ہم چلے جائیں گے، ان سے مانگنے لگیں گے، ان کے سامنے جھکنے لگیں گے، سر جھکائیں گے، تو پھر یہ غلو ہو جاتا ہے، جو آج امت بہت ان چیزوں میں مبتلا ہے، جس وجہ سے شرک اور بدعت میں لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں غلو کرنے سے محفوظ رکھے. مسیح ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان تھا جو مریم کی طرف بھیجا گیا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، نہ کہو خدا تین ہے، باز آ جاؤ، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. رکوع 24. مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کے لیے عار سمجھتے ہیں. فرشتے یا نبی کوئی بھی اللہ کی عبادت کو عار نہیں سمجھتے تھے. عار مطلب ہلکا، یا پھر ہاں چلو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یہ تکبر یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ہم اس کو نہیں کرتے تو انسان کے اندر تکبر آ جاتی ہے اور وہ عار سمجھتا ہے. اوکے، اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتی ہے، ہم انسانوں کے لیے یہ زیب دیتی ہی نہیں. تکبر جیسی منحوس چیز ہمارے اندر ہونا ہی نہیں، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ چیزیں، یہ نعمتیں نہیں دیتا تو ہم اپنے سے کوئی چیز نہ حاصل کر سکتے، نہ کسی چیز کے مالک بن سکتے ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تکبر اور بڑائی صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، مخلوق کو زیب نہیں دیتی ہے. اگر کسی نے تکبر کیا ہے تو یہ وہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں ہوں، نعوذ باللہ، میں اللہ کے مقابل ٹھہرا ہوں، نعوذ باللہ، یہ جتانا چاہتا ہے. اور جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلت عطا کریں گے، ذلیل کر دیں گے، اور آخرت میں عذاب میں ڈالیں گے، اور جہنم تو متکبروں کا ہی ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کرنے سے محفوظ رکھے. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. بندگی کو یعنی رب کے ہر حکم نہ ماننا اور اس کے خلاف زندگی گزارنا، یہ بھی تکبر ہے. رب کا ہر حکم ماننے والا عاجز رہتا ہے، تکبر میں نہیں آتا، غرور انا میں نہیں آتا، مان لیتا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں رب کی بات کو سامنے رکھتا ہے. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، اس کو اللہ اپنی رحمت و فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا. سورۃ مائدہ 5th سورہ آف دا قرآن، اور پہلی مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کی آخری صورت ہے. اور اس میں ایک مکی صورت آئی تھی سورہ فاتحہ، اور یہ 4 مدنی صورتیں آئی ہیں. اور سورہ مائدہ آخری دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. سورہ نور اور سورہ نساء، اس میں مردوں کے یعنی گھر کے باہر تو اور جو معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہوتے ہیں، حلال حرام چیزیں ہوتی ہے، حلت اور حرمت کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں کیا باتیں آئی ہیں. پہلا رکوع، اے اہل ایمان، بندشوں کی پابندی کرو. جو بھی تم نے بندش کی ہے یعنی بانڈ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. اور اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کی یہاں پر ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، خواہ وہ اللہ سے کیا ہو یا پھر بندوں سے کیا ہو. جیسے بندوں سے آتا ہے کہ نکاح کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور منگنی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور لین دین کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. گو زندگی کے ہر معاملے میں جہاں پر بھی ہم نے لین دین کی باتیں کی ہے
تو وہ معاہدوں کو پورا کرو۔ جنگ میں جو معاہدے ہوتے ہیں پورا کرنے کا یہاں پر ایک آیت میں حکم دے دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا ہے جو کچھ اس میں احکام ہے سورہ مائدہ میں وہ فائنل احکام ہے، ان پر پورے کے پورے عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کے جو بھی ہے صورتیں، مدنی صورتیں، اس میں بعض آیتیں منسوخ بھی ہو گئی تھی، جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے اور حلال حرام کی چیزوں کے بارے میں آتا ہے، تو وہاں پر بعض منسوخ بھی ہوئی، لیکن اس سورے میں جو بھی احکام ہے فائنل ہے، اس کو پورا ماننا ہی ماننا ہے۔ تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، حالت احرام میں شکار نہ کرو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جیسے مسجدیں اللہ کی شعائر ہے، کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا شعائر ہے، مقام ابراہیم، اور اللہ کے نام پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ جانور قربانی کے، یعنی جس سے اللہ کا نام دکھتا ہو کہ یہ اللہ کے لیے خاص کر ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اور حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو۔ حرام مہینے جو پہلا اسلامک منتھ محرم، 7th منتھ رجب اور 11th and 12th ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ حرام مہینے ہیں جو 12 مہینوں میں سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی پیدائش جب سے دنیا بنی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مہینے بنائے ہیں تبھی وہ 4 مہینوں کی بتا دیا ہے، حرمت والے مہینے، اس میں زیادہ پریفر کرو کہ گناہ نہ کرو، بہت احتیاط سے رہو، جیسے رمضان میں رہا جاتا ہے۔ ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے کتنا کوشش کر رہے اور کتنے بہانے دے رہے کہ دیکھو 4 مہینے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ ہے، پھر حج کا مہینہ ہے، بہرحال ہر طرف سے کوشش کی جا رہی کہ ہمیں گناہوں سے روکا جائے۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان لوگوں کو نہ چھیڑو جو اللہ کے مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون مت کرو، غلط باتوں میں کسی کا ساتھ مت دو، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا پھر وہ بندر سور بنا دیے جائیں گے۔ اور اچھے کاموں میں تعاون کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایک نظام قائم ہونا ہے، اسلامک نظام اگر قائم ہونا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مضبوطی سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے احکام کے بارے میں۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گرا ہوا ہو، یا ٹکرا کر مرا ہوا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا۔ اگر درندے نے پکڑا ہے اس کو، اتنے میں اگر کوئی چلے گیا، وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گیا اور جانور میں ابھی سانس باقی ہے تو پھر اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اور کسی آستانے پر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ آستانہ اس کو کہتے ہیں، ایسے مقام کو کہتے ہیں جس کی نسبت عوام میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جا کر قربانی دینے سے یا کسی ایسی نظر ماننے سے انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہے، انسانوں کو فلاں تکلیف سے دور کیا جاتا ہے، انسان کو فلاں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو وہ آستانے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے بت خانہ بھی ہو سکتا ہے، قبرستان بھی ہو سکتا ہے، پیڑ پودے جانور سب چیزیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان تو ہر چیز سے مانگتا ہے، رب سے مانگنے سے کتراتا ہے، ہر ایری گہری چیز سے مانگنے کے لیے اس کو شرم نہیں آتی، رب سے مانگنے کے لیے اس کو شرم آتی ہے۔ تو یہ سارے آستانے ہیں، وہاں پر جانور جو حرام قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام سے بھی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، جو ہاتھ بتایا جاتا ہے یا سٹارز دیکھے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سے منع کیا گیا۔ فائنل حکم ہے ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔
اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری آیت جو ہے دین کے قائم ہونے کی وہ بھی اسی صورت میں ذکر کی گئی ہے. اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے طور پر قبول کر لیا ہے. لہٰذا حلال و حرام کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. رکوع 2. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو. یہاں شرک کی جو گندگی ہے اس کی صفائی اور پاکی کا حکم دیا گیا. یہاں پر اب بدن کی صفائی اور پاکی کا حکم دیا جا رہا ہے، وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے اور تیمم کے ذریعے سے. کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں پوری کرے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے بن جاؤ. انصاف پر قائم رہنے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. کتنی بھی دشمنی ہو کسی سے بھی، لیکن وہاں پر بھی انصاف کے دامن کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، انصاف پر قائم رہنا ہے. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. یعنی رب کے بندے، رب والے، ربانی جو کوالٹی کے ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں انصاف کرتے ہیں، ہر حالت میں عدل سے کام لیتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. یہاں پر ایک جو جملہ آیا ہے، اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا. جو آج بدعتی یہ جملہ کہہ کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ تم کیا جہاں پر آسانی مل گئی وہاں پر چلے جاتے ہو، یہ امام کے پاس اگر نرمی مل گئی وہاں پر چلے جا رہے، یہ امام کے پاس آسانی مل گئی وہاں پر چلے جا رہے ہو، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ دین میں اگر پورے کے پورے آنا ہے تو سختی بھی برداشت کرو، آسانی بھی برداشت کرو. جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ دین بہت آسان دیا ہے، بہت آسان دیا ہے، اس میں ذری برابر بھی مشکل نہیں ہے. ہم چیزیں کریٹ کر کے اپنے آپ پہ اپنی زندگی میں مصیبت خود ڈالتے ہیں. رکوع نمبر 3. اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے. قرض حسن کا پیچھے ہم نے پڑھا تھا. پھر ان کا عہد توڑ ڈالنا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. دلوں کی سختی کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کے دل سخت کرتے ہیں؟ جو اللہ سے وعدے کیے جاتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو وعدہ نہیں نبھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل کو سخت کر دیتے. جب دل سخت ہو جاتا ہے نہ ہدایت سننے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، نہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نہ اس کے لیے اس کو فکر مند وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے اسلام کی ہر تعلیم پر لبیک کہنے کے لیے. اسی طرح ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. اللہ نے ان سے درمیانی دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے. یہود کا طریقہ تھا، جو بات ان کو پسند نہیں آتی تھی، جو دلوں پہ گراں گزرتی تھی، اس پہ آرام سے پردہ ڈال دیتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے. جیسے آج کل ہم جو مسلمان ہیں وہی کام کر رہے، جو نہیں پسند ہے اس پر پردہ ڈال رہے ہیں اور جو دل کی پسند ہے. تو یہاں پر سوال ہے ان سے، پھر آپ اپنے نفس کی عبادت کر رہے یا رب کی عبادت کر رہے؟ سوچنے کی یہاں پر بات ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی باتوں پر عمل کر رہے تو ہمارا معبود تو ہمارا نفس بن گیا، نعوذ باللہ. اگر ہم اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوتے تو اللہ کی ہر بات ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے
ہم کتراتے نہیں، اس کو 100% مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ ایک حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے طالب ہے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ سلامتی کے طریقے اس میں موجود ہیں اور بہت آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جس کی اندھیروں سے نکل کر راہ راست پر آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو اللہ کے دوست بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ ظلم کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، سارے اندھیرے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے وہ سارے اندھیرے ہیں۔ اور جو طاغوت کی دوست بناتا ہے، شیطان کو دوست بناتا ہے، شیطان روشنی سے اندھیرے کی طرف اس کو لے آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہم جو اندھیروں میں ہیں اس سے باہر نکلنے کی ہم سب کو کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائیں۔ رکوع 4، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو بادشاہت دی اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جو ابتدائی مدینے کی دور کی صورت ہے، وہاں پر یہودیوں کا سارا ان کا کیا کرایا، جو ان کے کام تھے، جو حرکتیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیے۔ مسلمانوں سے کہا کہ ان کو فالو مت کرو۔ یہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو نرمی سے سمجھا رہے اور سختی سے بھی سمجھایا جا رہا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے، تم کو بادشاہت دی اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا، تو تم مان لو اس کی بات جو نبی لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، وہاں تو زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہاں سے نکل نہ جائیں، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہے، بس تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس ناشکری پر اللہ نے انہیں 40 سال تک ان کے لیے وہ زمین حرام کر دی ہے اور مارے مارے وہاں پر وہ گھومتے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ناشکری کرنا اور یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ناشکری کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے ہم نے جو شکر کے بارے میں پڑھا تھا پچھلے، کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کے جذبے کو اختیار کرنے کا، شکر کے معنی اعتراف نعمت ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہے اس کا اعتراف کرنا 3 چیزوں سے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک ہے قلب، دل سے، یعنی انسان دل سے اللہ کی یہ احسانات کا اعتراف کرے، اس شکر گزاری کا جذبہ دل میں پیدا کرے۔ دوسرا قولی، بات سے ان نعمت کا اظہار کرے، زبان سے اقرار کرے، اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور دنیا کی نعمتیں دی ہے، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں۔ تیسرا ہے عملی طور پر، یعنی اس کا شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور اس کے جوارح، باڈی پارٹس میں دکھنے چاہیے، ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ تینوں لازم اور ملزوم ہے، انہیں شکر کا اعتراف کرنے کے لیے تینوں کو انوالو کرنا لازم ہے۔ رکوع 5، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک قربانی کو قبول کیا گیا، دوسروں کی نہ کی گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور ان لوگوں میں شامل ہوا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک کوا آیا جو زمین کھودنے لگا، یہ دیکھ کر وہ بہت پچھتایا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ جس نے کسی انسان کو بغیر حق قتل کیا
اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے، یعنی گناہ جاریہ اس کو ملتا رہتا ہے قیامت تک جو بھی قتل کرتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ تو اس بات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کانشیس ہو جانا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی غلط کام تو اپنے پیچھے چھوڑ کے تو نہیں جا رہے جس پہ لوگ عمل کریں گے تو پھر بعد میں ہمارے لیے مصیبت وبال جان بننے والا ہے۔ تو دیکھ سمجھ کے ہمیں زندگی میں اپنے بچوں کو یا پھر کسی کو ہم جو سکھا رہے ہیں بہت احتیاط سے سکھانا چاہیے تاکہ وہ ثواب جاریہ بنے، عذاب جاریہ نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے مگر ظالم کو مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، روک لو، تو یہ ظالم کے لیے مدد ہو گئی ہے۔ ہر حالت میں ہمیں برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دوب کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا ہاتھ پاؤں مخالف سمیت سے کاٹ ڈالا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ فتنے کا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، فتنے کے بارے میں جو فتنہ رونما کرتا ہے ان کے ساتھ اتنی بری سزا دینے کا حکم ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک آتا ہے عقل اور اورینا، دو قبیلے تھے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مدینے میں آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کسان لوگ ہیں، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ اور بول پیتے رہو۔ وہ ہیرا کے پاس اقامت پذیر ہوئے، وہاں پر جا کے ٹھہرے ہیرا مقام پہ، اور اس علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہو گئے تھے۔ پھر ان کی نیت میں فطور آ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے یسار نام کے، انہوں نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری اور اسے کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلتے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تو جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو آپ نے حکم دیا تو ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی جیسے انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ہیرا کے ایک کونے میں پھینک دیے گئے اور وہ اسی حال میں مر گئے، اور وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی ان کو پانی نہیں دیتا تھا۔ تو جو فتنے کرتے ہیں زمین میں ان کے ساتھ یہ پنشمنٹ کیا جانے کا حکم ہے۔ تو فتنہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے باقی سارے گناہوں میں سے، جو برپا کرتے ہیں، جو غلط کام لوگوں میں اٹھاتے ہیں، اس کو آگے کرنے کے ذریعہ بنتے ہیں۔ فتنہ باز، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ باز بننے سے محفوظ فرمائے۔ رکوع 6، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو۔ باریابی کا ذریعہ یعنی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ جو بھی ذریعہ یا سبب ہونا چاہیے، اور اس کی دو ہی جائز صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے، جس کی دلیل آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، تو حضرت انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب وہ زندہ نہیں ہے تو آپ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرمائیے۔ وہ شخص زندہ ہونا چاہیے، زمین پر موجود ہونا چاہیے، زمین کے اندر نہیں ہونا چاہیے، زمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے اپنے ہی نیک اعمال کا وسیلہ بنائے۔ ایک حدیث اس میں آتی ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پہلے زمانوں میں یعنی بنی اسرائیل میں اس سے پہلے زمانوں میں 3 لوگ تھے، وہ جا رہے تھے کہیں پر، تو بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی، تو لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور اس غار کا منہ ایک بڑا سا پتھر آ کے اس نے بند کر دیا۔ تو اب انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ایک نے کہا یعنی اس کی کزن نے جب دعوت زنا دی تھی تو اس نے اللہ کے خاطر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس کے وسیلے سے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کے خاطر میں نے یہ کام نہیں کیا، تو پتھر تھوڑا ہٹ گیا۔ دوسرے شخص نے دعا کی تھی کہ اللہ والدین کو اس نے دودھ پہلے پلایا تھا، اپنے بچوں کو پریفرنس نہیں دیا تھا، فرسٹ اپنے والدین کو پریفرنس دیا تھا، تو اس واقعے سے بھی انہوں نے دعا کی اپنے نیک عمل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اور تھوڑا پتھر ہٹا دیا۔ تیسرا شخص وہ تھا جو اجرت دینا تھا، لیکن وہ اب مزدور اجرت لیے بغیر وہاں سے چلا گیا، تو وہ اس اجرت کو اس نے ایسے کام میں لگایا جس سے بہت زیادہ منافع ہو گیا۔ کئی ٹائم بعد جب وہ مزدور آیا تھا اس نے بہت زیادہ چیزیں اس کو دے دی تھی، تو اس نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری جو اجرت تھی اس کا یہ پروفٹ ہے جو میں نے بزنس میں لگایا ہوا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی میں اللہ آپ کے لیے کیا، تو یہ پتھر ہٹ گیا ہے۔ اپنے نیک کاموں کے ذریعے وسیلہ تلاش کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو زندہ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو تو وہ چاہیں گے کہ اسے فدیے میں دے تاکہ روز قیامت عذاب سے بچ جائیں، وہ بچ نہیں سکیں گے، انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ چور عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ چوری کی سزا کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا، وہاں تک ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اور چوری کی ایک مقدار بھی بتائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ انڈے کی چوری بھی کسی نے کی تو بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی بھی کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم کی تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہاتھ کاٹا جاتا تھا، تو اگر کوئی بڑی بڑی چیزیں کیا ہے تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو چور عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اگر دنیا میں ہاتھ کاٹ دیے گئے اس کے تو پھر آخرت میں اس گناہ کا پنشمنٹ نہیں دیا جائے گا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھاتے ہیں۔ منافق اور یہودی لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، انہیں اللہ کی غضب سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ رکوع 7۔ ہم نے توریت نازل کیا جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ساری کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی اسی توریت کو قانون کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اسی طرح ان کے علماء اور احبار بھی۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ کافر انکار کرنے والا۔ اگر ہم نے معاملات میں فیصلہ نہیں کیا، یہاں پہ کس کو؟ کافروں کو تو بات نہیں کی جا رہی نا، جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے۔ توریت میں قانون تھا، انجیل میں قانون نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو قانون فالو کر رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون فالو کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قانون باقی سب نے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، نبی آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قانون کو فالو کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم سب کو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قانون فالو کرنا ہے۔ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے
اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ رکوع 8 اے اہل ایمان، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا رفیق مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دیں گے یا کوئی بات اپنی طرف سے ظاہر کریں گے تو اس وقت منافق اپنے نفاق پر جیسے دلوں میں جگہ دیے ہوئے ہیں اور نادم ہو جائیں گے۔ اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ بہت سے لوگ ایسا پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مومنوں پر نرمی اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور اسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اے مسلمانوں، تمہارے رفیق تو حقیقت میں اللہ ہے۔ تمہاری دوستی کا جو حقدار یہاں پر بتائے گئے، سب سے پہلے دوست ایک مومن کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کے رسول ہوتا ہے سیکنڈ، اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی کرنا چاہیے۔ جو اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو رفیق بنا لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ رکوع 9 اے اہل ایمان، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم میں سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نبی بننے کے پہلے آپ کے اخلاق کے بارے میں لوگ گواہی دیتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہہ کے بلاتے تھے، لیکن دشمنی کہاں سے ہوئی ان کی؟ کیوں نہیں مانا گیا؟ جب ہدایت وہ لے کے اٹھے، اللہ کے دین کو لے کے اٹھے، تو یہ ہر دور میں یونیورسل ٹروتھ ہے کہ لوگ نہیں مانتے اور اس سے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب کا بھی یہی طریقہ تھا کہ بس وہ حسد جلن کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، حالانکہ کلیئرلی وہ جانتے تھے کہ جو بھی نبی لے کے آئے ہیں وہ حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے۔ اے کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو رزق اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یہ انعامات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق اوپر سے برسائیں گے اور نیچے سے ابالنے کرائیں گے۔ تو بات ماننی ہے اور نعمتیں ہی نعمتیں۔ رکوع 10 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ لوگوں تک میسیج پہنچا دینا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع پہ لوگوں سے کہا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا تو سب نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے لوگوں گواہ رہنا، اے لوگوں گواہ رہنا، اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب پہنچا دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ اور نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرمایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا سمجھتے تھے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائے، یعنی لوگ اکتا جائے، اس کو بھی دیکھنا ہے، کب کہنا ہے بات، کب دعوت پہنچانا ہے، اور فریکوینٹلی
اس کے پلان کرتے ہوئے دعوت پہنچانا. ہر وقت اگر لگے رہیں گے تو بھی لوگ اکتا جاتے ہیں. عورتیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہر وقت مرد موجود رہتے ہیں اور وہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے ایک وقت مقرر کر دیں، ایک دن مقرر کر دیں جس سے ہم آپ کے پاس آئیں اور دین کا علم سیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وقت مقرر کر دیا تھا عورتوں کے لیے، اور جینٹس تو ہر وقت علم حاصل کرتے تھے. اور خاص جو خطبہ اور واعظ نصیحت کے لیے بعض دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوئے تھے. پلان کر کے تبلیغ کرنا ہے. مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی رنج و خوف کا کوئی مقام نہیں ہے. بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے، سرکشیاں کی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور قتل کیا، اللہ کے مغضوب ہو گئے. دیکھیں یہ صورت آخری صورت ہے اور اس میں بھی آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلسل یہودیوں کا ہی ذکر ہے، مسلسل یہودیوں کی ان کی حرکات کا ذکر کیا گیا. تو اس سے ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی بالکل بھی فالو نہیں کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر بالکل نہیں چلنا ہے. یہ جس راستے پہ چلتے اس کے اپوزٹ میں اے مسلمانوں تمہیں چلنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے ایک اللہ کی دعوت دی تھی. کچھ نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. مسیح علیہ السلام ابن مریم بس ایک رسول تھا، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اے اہل کتاب، تمہاری غلط تصورات نے تمہیں گمراہ کیا اور پھر بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. رکوع 11. بنی اسرائیل سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا. یہ آیت ہے آیت 79 پر. ذرا دیکھیں کہ کیا ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں. اس میں بتایا کیا گیا ہے، برے افعال سے یعنی فعل، برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنا چھوڑ دیا تھا. تو کسی معاشرے میں جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو ابتدا چند ہی لوگوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے. بعض باغی لوگ اس کام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب بعض لوگ دوسرے لوگ ان کو ساتھ نہیں دیں گے اور دین حق پر قائم رہیں گے تو ان کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس چیز کو آگے لے، برائی کو آگے پھیلاتے جائے. اگر ایسے لوگوں کا اور سختی سے محاسبہ کیا جائے تو وہ برائی رک بھی جاتی ہے. لیکن اگر اس سلسلے میں نرم گوشی اختیار کیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کرنے دو، اس کو تو پتہ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس کا انجام اس کے لیے ہے. نہیں، جہاں غلط دکھا ہے وہاں پر سختی سے روکنے کا حکم ہے. تو اس بدی کا ارتکاب کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اگر ہم نے نہیں روکا. اور یہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس بدی سے بچنے والے لوگوں نہ صرف یہ کہ بدی کرنے والوں کو روکتے نہیں بلکہ ان کے میل ملاپ میں رکھنے، اور اتنے گنہگار ہے، لوگ اتنا بہکا رہے ہیں، لوگ اتنا بھٹک رہے ہیں اور لوگ اتنا گناہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں جوں تک نہیں رہتی کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی، جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے اور بدی عام پھیل جاتی ہے. اور یہی وقت ہوتا ہے جب عذاب الہی نازل ہوتی ہے، جب برائی بڑھتی 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 چلے جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر اس قوم پر پڑتا ہے. پھر اس عذاب سے نہ بدی کرنے والے بچتے ہیں نہ اس بدی سے اجتناب کرنے والے، سب اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے اس کی مثال دی گئی نا برے افعال کا ارتکاب کرنے والے. ایک شپ ہے اور اس کے 2 فلورز ہے، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، ٹھیک ہے. اگر اوپر کے فلور والوں کے پاس پانی موجود ہے، نیچے کے فلور والوں کے پاس پانی نہیں ہے. اب ان کو پانی کی طلب ہے، پانی چاہیے، اور وہ اوپر کے فلور والوں سے انہوں نے مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، انکار کیا. تو اب یہ کیا کرنے لگے، نیچے سے ہول کر کے پانی نکالنے لگے. تو ہوتا کیا، اس سے 2 فلورز بھی پوری کشتی سمیت ڈوب جاتی ہے.
تو یہاں پر بتایا گیا کہ جب گناہ کوئی کرتا ہے، گناہ کا آغاز ہوتا ہے، غلط کاموں کا آغاز ہوتا ہے، اس کو نہیں روکا جاتا تو سارے مل کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کو برائی اس میں نظر نہیں آتی، اور یہی وقت ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب برستا ہے قوموں پر، مسلمان ہو یا یہودی، صحابی ہو یا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج ان میں بکثرت ایسے لوگ تم دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یہود اور مشرکین اہل ایمان کے سخت دشمن ہیں۔ نصارہ پھر بھی تھوڑا سافٹ کارنر ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ان میں کچھ کا حال یہ ہے کہ جب کلام الہی کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور یوں کہہ کر اڑتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یہ لوگ جنت کے مستحق ہے۔ جیسے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر نجاشی کا نام آتا ہے جو اہل کتاب تھے، لیکن جب قرآن کی ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔